नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 33। वक़रना, वा और करना और ठहरी रहो, फी में बयूति कुन्ना, बयूत घरों में, कुन्ना अपने घरों में, वला। अच्छा यहाँ पे जो कुन्ना कुन्ना ये ना जो त जो आता है ना लफ्ज, तो जब भी ये वैसे अरबिक के टेक्स्ट में आए तो ये इससे मुराद औरतें होती हैं। तो ब्यूटी कुन्ना अपने घरों में, यानी कि औरतों को कहा गया है कि अपने घरों में रहे, वला और ना तबर्रजना, और ना तबर्रुज कहते हैं। तबर्रुज आप देखें बुर्ज से निकला है, और बुर्ज आप देखते हैं कि बड़ा उभरा हुआ होता है, मतलब प्रोमिनेंट होता है। तो मुराद यहाँ पे और ना तबर्रजना और ना इजहार करें तबर्रुजुल जाहिलियाती, तबर्रुज और तबर्रुज इजहार अल जाहिलिया और जाहिलियत का, अल औला अगली, और यहाँ तबर्रुज से मुराद आपका बनाओ सिंगार भी आ जाता है कि तुम बनाओ संघार ना करो। इंशाल्लाह से इसे तफसीर में और डिटेल से पढ़ते हैं। अल औला अगली या पहली, व अकिमना और कायम करो, अस्सलात नमाज, व आतईना और दो ज़कात, व आतिना फिर तोए आइन और नून, अतात और अतात करो, अल्लाह की, व रसूला और उसके रसूल की, इन्नमा बेशक, युरीदुल्लाहु, युरीद ये लफ्ज पहले भी बहुत दफा आ चुका है। युरीद का मतलब होता है कि वो चाहता है। कौन चाहता है? अल्लाह। ली युज़हिबा, अब ये ज़हाबा भी जो लफ्ज है ये भी बहुत दफा रिपीटेड है। ल मैंने अलबत्ता, य मैंने वो, और आगे ज़हाबा कि वो ले जाए, वो दूर कर दे, अनकुम तुमसे, रिज्सा, रिज्स कहते गंदगी को, नापाकी को, अहलल बैती अहले बैत के, व युताहिराकुम और इसमें युताहिराकुम में मुत्तहर तहारत और पाक कर दे तुमको, ततहीरा बिल्कुल पाक। आयत नंबर 33 है, बा मुहावरा, और अपने घरों में ठहरी रहो, जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में अजहार तजम्मुल करती थी इस तरह जीनत ना दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करती रहो। इस पैगंबर ए पैगंबर अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल साफ कर दे। अब इसमें बहुत से अहकामात हैं जिसको वन बाय वन हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है, इस आयत की रूह से आप ये देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि औरत का असल दायरा अमल उसका अपना घर है। और इस आयत में ये जाहिर होता है कि औरत अपने घर में रह के इत्मीनान के साथ अपने फराइज अदा करे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी यही जाहिर होता है। हजरत अन से रवायत है कि औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट ले गए, वो जहाद करते हैं, अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिले। तो जवाब में फरमाया कि जो तुम में से घर में बैठेगी मुजाहिदीन के अमल को पाएगी। मतलब ये है कि एक मुजाहिद उस वक्त तक दिल जमी के साथ जहाद कर सकता है जब इसको घर की तरफ से इत्मीनान होगा, इसकी बीवी और इसके बाल बच्चों की प्रॉपर टेक केयर करी होगी। और जो औरत अपने शौहर को ये इत्मीनान, ये सेटिस्फेक्शन फराहम करेगी तो वो उसके साथ जहाद में बराबर की शरीक होगी। तो यहाँ पे घर में बैठने को भी बहुत ज्यादा उनको बताया जा रहा है कि, और फिर आप ये देखें कि घर में बैठकर आप मुझे बताएं किसी दुनिया के रिलीजन में एक औरत अपने मर्द के लिए कोई खाना बना के उसके लिए बनाओ संगार करती है, या एक औरत अपने बच्चों का ख्याल रखती है, एक औरत अपने सास ससुर या अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, कहीं में नेकी नहीं आती, वो नेकी के ज़मरे में नहीं आता, उसमें आपको आखिरत के अजर के सिलसिले में नहीं आता। ये सिर्फ इस्लाम के मजहब में है कि ये इबादत के जुमरे में आ जाता है कि अगर एक औरत वैसे भी उसने अपने हस्बैंड की ख्याल रखना है, अगर वो रखेगी तो वो इबादत कर रही है, अगर अपने घर का ख्याल कर रही है तो वो इबादत कर रही है, वालिदैन सास ससुर बच्चों का ख्याल कर रही है तो वो इबादत कर रही है।
اور اس کو اس کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں ایک عورت جس کو ہم جب کسی کالمز میں لکھنا ہوتا ہے نا آپ کام کیا کرتی ہیں تو آپ بڑی لکھتی ہیں جی ہاؤس وائف, تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ تو کوئی کام ہی نہیں. حالانکہ ہاؤس وائف ہونا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت زیادہ ذمہ داری ہیں جو ایک عورت ملٹی فنکشنل ہو گئی اور اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ملٹی ڈائریکشن اس کے اندر بنایا ہوا کہ وہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے وہ کتنے کام کرتی ہے. کلینلینس, گھر کی دیکھ بھال, کھانا پکانا, باقی سب کا ان کے حساب سے جس کا جو موڈ ہے اس حساب سے اس کو پوری گھر اور فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ گھر کے اندر میں بھی رہ کے ایک عورت کو بہت اجر ملتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر میں سکون ہوگا تو ایک بندہ سکون سے باہر جا سکے گا. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ایک ریسرچ آئی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ جن مردوں کی آفس میں یا بزنس میں جن کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے یا بہت سکسیسفل ہیں, تو ویسے تو آپ لوگ کہتے ہیں نا ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا راز ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے سوری. تو وہ وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت اس کو اتنا سکون, اتنی سٹائٹی اور اتنا اس کو ایک لیول آف ریلیکسیشن دیتی ہے کہ اس کی ایفیشنسی باہر جا کے بڑھ جاتی ہے. اور یہی ایک انسان مرد جس کو آپ گھر میں سکون نہ دیں, اس کو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا اور ان تمام چیزوں میں کرے, تو پھر اسی طرح وہی مرد جب باہر نکلتا ہے تو وہ بھی معاشرے میں جا کے انارکی اور پھر مطلب فساد یا لڑائی جھگڑا یا اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہو گیا کریکٹر جو عورت کا گھر کے اندر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر اس کا کریکٹر کیا ہے. اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی منع کر دیا, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایک عورت گھر میں رہ رہی ہے اس کو ثواب مل رہا ہے, بلکہ اس کو جہاد جتنا بھی ثواب مل رہا ہے. جو عورت اپنے آپ کو, اپنی عزت کو, اپنے شوہر کے مال کو سنبھال کے رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دی ہے. اب اسلام ایک ایسا دین ہے, ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے سلوگنز آتے ہیں میرا جسم میری مرضی, عورت مرد برابر, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن تو آپ پڑھ کر دیکھیں, کہتے ہیں کہ کسی ایک نان مسلم نے قرآن کو ریڈ کیا ایز اے بک, تو جب اس نے ریڈ کیا تو اس کے بعد اس نے کہا اچھا اس کا کوئی آتھر کوئی عورت ہے, کیونکہ اس میں اتنے زیادہ وومنس کے, عورتوں کے رائٹس کے بارے میں اتنا ایمفسائزڈ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کسی عورت نے ریٹن کی ہے. تو یہ بات میں آپ کو ایک ویسی ایک عام کسی نان بلیور کی, نان مسلم کی بات بتا رہی ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس قرآن میں اس عورتوں کے اتنے رائٹس ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ صورتیں دیکھ لیں, کتنی زیادہ صورتیں ہیں. سورہ نور دیکھ لیں, سورہ احزاب دیکھ لیں, سورہ تحریم دیکھ لیں, سورہ مریم دیکھ لیں آپ, بے شمار صورتیں ایسی ہیں جس میں سورہ طلاق دیکھ لیں کہ جس میں صرف اور صرف عورتوں کے رائٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ بوقت ضرورت عورتوں کو اجازت دی گئی ہے, آپ گھر سے نکل سکتی ہیں, لیکن اس کی تھوڑی سی کچھ شرطیں ہیں. کیا ہے؟ اظہار زینت کے ساتھ نہیں, زینت کو چھپا کر نکلیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ زینت, اب یہاں پہ زینت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ, آپ کا زیور, آپ کی زیب و آرائش, لباس, جسم, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. چلیں اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ہم اس پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا جی, بہت خوبصورت آیات ہیں. اور اب جو ہم نے پچھلی جو آیات پڑھی 30 اور 31, اور اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں آیات, ان دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے سے جو فواہش ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے آغاز میں 2 باتوں کو خاص طور پہ ملوث خاطر رکھا گیا. نمبر 1 تو یہ کہ اس کا آغاز نبی کے گھرانے سے کیا جائے, اور دوسری بات یعنی کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے عورتوں سے کہا گیا کہ آپ سب سے بڑا جو کرائم آج کل کی بھی سوسائٹی میں ہے وہ زنا ہے. اور اس کے زنا کے سدے باب کے لیے ایک عورت کا کردار بہت زیادہ ہے کہ وہ کس طرح سے باہر نکلے, کس طرح سے اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہو, کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ آواز کی لوچ سے بھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آواز کے بارے میں کیوں کہا گیا, خاص طور پہ جو ہم نے پیچھے پڑھا آواز میں, آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کی آواز, مجھے لفظ کہتے ہوئے بھی کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا آتی ہے کہ کچھ لوگوں کی آواز میں کچھ ایسی لوچ
اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑی ٹھہر ٹھہر کے. اور میں اب نقل کر کے ایسی چیز بتا نہیں سکتی. ایکچولی جنگ احزاب سے پہلے عرب کا معاشرے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں اپنی پوری زینت اور میک اپ کے ساتھ بے حجاب پھرتی تھی. اچھا جی، اب میں وہ معاشرے کا حال بتا رہی ہوں جو جنگ احزاب غزوہ احزاب سے پہلے تھا. اب یہ تمام معاشرے کا جو میں اسباب بتا رہی ہوں اس کو آج کل کی پریزنٹ سینیریو کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں کہ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی آج بھی وہی معاملات چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں بتایا گیا کہ عرب معاشرے میں عورتیں اپنی پوری زینت اور میک اپ کے ساتھ بے حجاب کرتی تھیں. آج ہم دیکھ لیں ایسے ہی ہے. آج جتنی میک اپ پروڈکٹس اور جس قدر کے کپڑے اور دو چیزیں آ گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ عورتیں اسی طرح بے حجاب باہر پھرتی ہیں. پھر یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمان گھرانوں میں غیر مردوں کے داخلے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. ازواج محترات بھی اسی طرح گھروں سے باہر جایا آیا کرتی تھی جیسی دوسری عورتیں. اب اس بے حجابانہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے پابندی لگائی گئی کہ غیر مرد اور غیر عورت کی باہمی گفتگو اور آواز پر پابندی لگائی جائے. اور اس کا حکم میں مخاطب نبی کی بیویوں کو کہا گیا کیونکہ ان کا کردار کے بڑے فور سائٹڈ اس کے رزلٹ تھے کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کے ان احکام پہ عمل کریں گی کیونکہ آپ کے ہر عمل کو لوگ حجت سمجھیں گے اور بطور حجت ہی پیش کریں گے. اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی آواز شیریں اور لوچدار ہونے کے بجائے روکھی اور معقول حد تک بلند ہونی چاہیے. دبی زبان میں ہرگز بات نہ کی جائے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسی آواز کرنے سے جن کے دلوں میں ہم نے پڑھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے کریکٹر تھوڑے سے لوز کریکٹر ہوتے ہیں، تو وہ ایسی آواز سن کر بھی وہ آواز کے اس قصے میں پڑ جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ اس چیز کو ایگری کریں گی، سم ٹائم آپ کو جب کبھی فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی رانگ نمبر، تو آگے سے کہے گا جی میں نے تو آپ ہی سے بات کرنی تھی. آپ اس کو کہیں گی بھائی میں 4 بچوں کی ماں ہوں، کہے گا سو کے کوئی بات نہیں، آپ بات کرتی رہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر ایک معاشرہ آ گیا ہے کہ لوگ صرف آواز ہی کو سم ٹائم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال بہت خوبصورت یہ آیات ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آواز جو ہوتی ہے وہ انسان اس سے جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا ایک خامخواہ ایک اس کا امیجنیشن فگر بنا کے وہ اسی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے. مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خاصیت بھی خاص طور پہ عطا کی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو اللہ کے نبی کی بیویوں کے تھرو یہ ہمارے پاس تمام عورتوں کے لیے یہ ایک حکم آ گیا کہ عورت کی آواز پہ اصل پابندی یہ ہے کہ غیر محرم اس کی آواز نہ سننے پائیں. اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آواز میں نرمی، لوچ، بانک پن اور شیرینی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے جس میں عورتیں نماز پڑھی ہوتی ہیں اور سم ٹائم جیسے تراویحوں میں کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر امام صاحب یا کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ عورت جو ہے نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ کوئی لقمہ دے سکتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے وہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کے آواز پیدا کر کے ان کو وارن کرتی ہے کہ آپ نے غلط پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا آواز کا پردہ. بہت کچھ ہے اگر میں صرف آواز کے پردے پہ بات کروں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر کہا گیا کہ کرن، کہ آپ اپنے گھروں میں، کرن جو لفظ ہے وقار سے نکلا، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو. تو یہاں پہ ایک عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے. گویا اس آیت کی روح سے گھروں سے باہر آزادانہ آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی. اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو عورتوں کے اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا گھر سے باہر بے حجاب پھرنا سخت برا لگتا تھا. چنانچہ آپ نے، یعنی کہ حضرت عمر نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات پر کچھ توجہ نہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکثر رات کو باہر نکلا کرتی تھی اور رفع حاجت کے لیے مطلب باہر نکلا کرتی، زیادہ اٹیچ واش رومس ہوتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ایک رات سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ جو قد کی لمبی تھی نکلی تو حضرت عمر لوگوں میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے سودا ہم نے تجھے پہچان لیا. حضرت عمر نے اس توقع پہ یہ بات کی
کہ کس طرح جلد پردے کا حکم نازل ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حجاب نازل فرمائی۔ اب میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بتا رہی ہوں کہ یہ آیات کیسے نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ عورتیں پردہ کیا کریں، اور پھر قرآن میں باقاعدہ اس کا حکم آ گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات حضرت عمر کے منہ سے سنی تو گھر آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ضرورت سے باہر نکلی تھی، لیکن عمر نے ایسی ایسی گفتگو دی۔ اس وقت آپ میرے گھر میں تھے اور بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، ایک ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع ہو گئی، اور پھر وحی کی حالت موقوف ہو گئی، اور ہڈی اسی طرح آپ کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ میں رکھا، ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی۔ آپ سمجھیں اسلام کا مذہب کہ غیر ضرورت نہیں جائیں، اور ضرورت ہے تو آپ ضرور جائیں۔ جیسے کچھ لوگ جاب کرتی ہیں، کچھ لوگ اپنے ظاہر ہے وہ ان کے ہسبینڈز کئی لوگوں کے لیے ہیں، وہ کفالت اپنی فیملی کی کر رہی ہیں، تو وہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ لیکن بتایا یہ گیا کہ پھر آپ نکلے کیسے۔ ایکچولی حضرت عمر چاہتے تھے کہ عورتوں کے باہر نکلنے پہ مکمل پابندی لگ جائے، لیکن وہی الہی نے عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی تو لگائی جیسے حضرت عمر چاہتے تھے، مگر مکمل پابندی نہیں لگائی، بلکہ ضرورت کے تحت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مل گئی۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی وہ کیا ضروریات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پہ وہ گھر سے نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سی ہیں، فریضہ حج کی ادائیگی میں حج پہ جانا ہے تو عورتوں نے نکلنا ہے، سم ہاؤ کوئی مسجدوں میں نماز کا ارینج ہوتا ہے تو آپ مسجد میں بھی جا سکتی ہیں، یا عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، آپ اپنے ریلیٹو سے ملنے جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کنڈولنس کے لیے جا سکتی ہیں، تعزیت کے لیے جا سکتی ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں، اور کچھ ایسے سفر ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی اور بھی نوعیت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ ان تمام جگہ آپ جا سکتی ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے اہم دینی فریضے سے اس آدمی کو رخصت دے دی، مگر یہ گوارا نہیں فرمایا کہ اس کی عورت اکیلی حج پر چلی جائے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک دن رات کی مسافت کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ تو اس حدیث سے سفر کی تعریف ہی معلوم ہوگی کہ سفر کا اطلاق اتنی مسافت پہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی شخص پیدل رات تک گھر نہ پہنچ سکے۔ اس سے زیادہ مسافت ہو تو عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب عورت اکیلی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاقتا ہے، یعنی کہ اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم نہیں بلکہ صرف اجازت ہے، اور اجازت بھی عدم ممانعت کی صورت میں ہے، یعنی کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت سے ہی مسجد جا سکتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مت روکو۔ اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ صورتحال دیکھتے تو عورتوں کو مساجد میں جانے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ یعنی کہ آپ مسجدوں میں بھی جا رہی ہیں اور بڑی بند سور کے اور بڑے زیور اور بڑے کھنکنے والے زیور پہن کر، اسی لیے یہ جو آیات آگے پیچھے فارورڈ بائی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کی تفسیر، ایک دوسرے کو مزید بہتر تاکید کرنے کے لیے۔ تو اب غور فرمائے کہ مسجد نبوی میں ایک با جماعت کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور امام خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی ام حمید سعدیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میری پسند خاطر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کی کوٹری میں تیری نماز تیرے گھر کے دلان سے افضل ہے، اور دلان میں نماز صحن کی نماز سے افضل ہے، اور صحن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز جامعہ مسجد کی نماز سے افضل ہے۔
یہ تو ایک میل پرسن کے لیے بتایا گیا، اور فیمیل کے لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین مساجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جانا چاہتی تو اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور مردوں کے لیے بہتر صف پہلی ہے اور بری سب سے آخری صف ہے، اور عورتوں کے لیے پہلی صف سب سے بری ہے اور آخری سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اور انہیں یہ بھی چاہیے کہ رکوع اور سجود سے سر مردوں کے بعد اٹھایا کرے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز جماعت سے فراغت کے بعد فوراً مردوں سے پہلے اگر عورتیں مسجد جاتی ہیں تو وہ پہلے ہی نکل جائیں، اگر واپسی پہ ہجوم ہو اور مرد اور عورتوں کے مخلوط ہونے کا خطرہ ہو تو عورتیں راستے کے کناروں پہ چلیں۔ یہ بھی ابو داؤد میں لکھا گیا ہے۔ اور عیدین کی نمازیں چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا وہاں عورتیں بالکل الگ مقام پہ جمع ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ان تمام احادیث جو میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کی، اب ان یہ تمام احادیث سننے کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی گنجائش رہتی ہے ہم سوچیں، تھوڑا سا سوچیں کہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے یا اور بہت سی جہاں پہ عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پہ لفظ ہم نے بھی پڑھا کہ جاہلیت ہم نے استعمال کیا کہ تبرو جل جاہلیت کا لفظ دراصل قرآن نے اسلام کے مقابلے میں استعمال فرمایا، یعنی کہ زندگی کا وہ طرز عمل جو اسلامی تہذیب، ثقافت، اخلاق، آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، وہ جاہلیت ہے، اور جاہلیت اولا سے مراد اسلام سے پہلے کا تاریک دور ہے، اور اگر آج بھی معاشرے میں وہی پرانی رسوم رائج ہو جائیں تو یہ دور بھی دور جاہلیت کہلائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جو عرب کا وہ معاشرہ اور آج کا معاشرے کو آپ کمپیئر کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم بھی ایک دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، جس دور جاہلیت کو ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں ماما آپ تو بیکورڈ ہو گئی ہیں، کس دور میں رہ رہی ہیں؟ دس از 2023 آنے والا ہے ود ان سم ڈیز، تو آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں، کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ آج کل کے ہمارے بچے ویسٹرن ڈریسز اورینٹڈ ہیں، ویسٹرن ان کی سوچ ہے، ان کو اسلام کے یہ کپڑے دوپٹے یہ انہیں بڑا بیکورڈ اور بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باحیا، با کردار اور با پردہ بنا۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں، اب ہم اس آیت کی جس بیک گراؤنڈ پہ آ رہی ہوں، جو میں نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 33، کہا جا رہا ہے وہ کرنا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تبرج برج ہے، برج ابھار ہے، پرومیننٹ کوئی چیز ہے، تو تبرج کا مطلب ہوتا ہے زینت، جسمانی محاسن، آپ کا فگر، میک اپ، اور دوسروں کو بالخصوص مردوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، تو یہ تبرج میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ اس کو ہم ایک ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، شارٹ سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز تبرج میں آ جاتی ہے اپنے جسم کے محاسن کی نمائش کرنا۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اب آپ فٹنگز دیکھ لیں کپڑوں کی، ایک ایک فگر، ایک ایک آپ کی جو باڈی کی ڈائمینشنز ہیں کس طرح کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں، کہاں کہاں اتار چڑھاؤ ہے باڈی کا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے تو سوچتے ہوئے اور کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کس کس طرح سے ہماری زندگیوں میں جو ڈریسز ہو گئی ہیں، شلواروں سے پجامے، پجاموں سے ٹائٹس، اور ٹائٹ سے پھر اب جو ٹخنوں سے بھی اوپر آپ کے جو کیولوٹس چلے گئے ہیں، قمیضوں میں سے بھی دیکھیں کبھی بازو غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ڈیپ گلے شامل ہو جاتے ہیں، بیک ڈیپس ہو جاتے ہیں، پھر اتنی فٹڈ کپڑے آ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، آپ یہ فگر کی نمائش کس کے لیے کر رہی ہیں۔ پھر دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے زیورات کی نمائش اور جھنکار، یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے، زیورات۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہے کہ اگر آپ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، سونے کے ہیں یا آپ کے آرٹیفیشل ہیں، آپ پہننا چاہتے ہیں آپ ضرور پہنے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب بچی
چھوٹی ہی ہوتی ہے تو اس کو کتنا شوق ہوتا ہے زیور اور نیکلسز اور اپنا کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ornaments اپنے آپ کو اڈون مطلب اپنے آپ کو سجانے کے. تو اسی طرح ہر عورت کے اندر یہ حص ہوتی ہے. تو زیور آپ ضرور پہنیں لیکن دیکھ لیں کہ وہ ان زیور میں چھنکار تو نہیں ہے, چھن چھن تو نہیں ہے. آئی ریمبر میں چھوٹی سی تھی, شادی سے پہلے کی بات ہے, تو میں پتا نہیں اسکول سے آئی تھی کالج سے آئی تھی, تو میں آ کے نا اوپر ٹیرس, سردیاں تھیں تو میں اوپر جا کے بیٹھی, بیگ پھینکا اور بڑے مزے سے میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے ٹیرس میں. تو ایک دم بیٹھے بیٹھے چھن 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 کی آواز شروع ہوئی. یعنی کہ میں بینگ ایک لڑکی ہو کے میں ایک دم اسی کی چھن چھن کی آواز کہاں سے آئی. تو میں نے دیکھا تو میری ساتھ گھر کی جو کوئی خاتون تھی انہوں نے پازیب پہنے ہوئے تھے. وہ گھر سے ٹپ ٹپ اور چھڑ, ایک تو جوتی کی ٹک ٹک, اوپر سے جوتی کی چھنکار, وہ جو پازیب کی چھنکار, اور اس کے بعد وہ کوئی واک کر کے گلی کے آگے جا رہی تھی. اور پھر جو ان کے ڈریس تھا اور جو وہ لاؤڈ میک اپ کیا ہوا تھا اور جس طرح سے ان کا فگر ریویل ہو رہا تھا اور وہ چھن چھن کرتے, ایسے ہی کرتے کرتے اب میں بینگ کا ایک لڑکی ہو کے اس کو میں بڑے غور سے دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح کے جو اس نے تبرج, جو اس نے جو چیزیں دکھانا چاہ رہی تھی, ایوری تھنگ از سو ویوڈ اور کلیئر ہو رہی تھی. تو ایسی دیکھتے دیکھتے میں اتنی مصروف تھی اس لڑکی کو, اس عورت کو دیکھنے میں, کہ ایک دم میں نے سامنے دیکھا تو سامنے نیبرہڈ میں سے بھی کئی لڑکے بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہے تھے, جس پہ میں تھوڑا سا ہو کے شرما کے میں فوراً اندر دوڑ گئی. یعنی کہ ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ دیٹ لیڈی, اور وہ چھن چھن چھن. تو آپ وہ دیکھیں کوئی ایک زمانے میں ہوتے تھے, وہ کیا ہوتی تھی, کم کم کے پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک مشہور سا کوئی ڈرامہ تھا جس کے پتہ نہیں جب ہم بازار میں جاتے تھے کہتے تھی جی اس کی چوڑیاں ہیں, جس میں وہ کچھ چیزیں لٹکی ہوتی تھی. ہاں آپ کی کوئی چیزیں ہیں, آپ ornaments ہیں, لیکن ان میں چھن چھن کی آواز نہ آئے. زیوروں کی نمائش میں, اور پھر آپ سم ٹائم آپ ان زیورات کی نمائش میں آپ اپنا پردہ چھوڑ دیتی ہیں. دیکھیے جی میں نے کتنا پیارا چوکر پہنا, یا میں نے اتنے پیارے جھمکے پہنے, اس کے لیے آپ اپنا نیک کو تھوڑا ڈیپ کر لیتی ہیں, براڈ کر لیتی ہیں اس نمائش کی, اس زیور کی نمائش کے لیے. بہرحال تیسری چیز آ جاتی ہے پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش. یہ بھی آپ کے تبرج میں آ جاتی ہے. ظاہر ہے ایک عورت کے اوپر جو چیز اس کو کور کرتی ہے وہ اس کے کپڑے ہوتے ہیں. اب آپ اپنے کپڑوں کو, جس کو کہتے ہیں کریٹیکلی انالیسس کریں, اپنے اپنے بچوں کے اور ارد گرد آپ کی جو خواتین بچیاں جو بھی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جوڑا پہن رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کی جو سٹچنگ ہے, آپ جیسے ٹیلر پہ جا رہے ہیں اور پھر جب آپ اس کو ناپ دے رہے ہوتے ہیں اگر میل ٹیلر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جب جوڑا سل کر آتا ہے, اور پھر آپ اس کی جوڑے کی نمائش میں کہ جہاں جہاں اس کی امبیلشمنٹس ہیں, اگر گلے پہ کام ہے, کڑھائی پہ کام ہے, تو آپ نے دوپٹہ وہاں سے غائب بھی کر لینا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا مہنگا کام اور اتنا مہنگا سوٹ, اور گلے کے اگر میں نے دوپٹہ لے لیا تو وہ کڑھائی تو چھپ جائے گی. پھر وہی بات کہ اتنا وہ سم ٹائم باریک ہوتا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں. اس کے بارے میں ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت اسما, کہتی ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی, تو انہوں نے کوئی باریک لباس پہنا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے نیچے ایک لائننگ لگا لیں, اس کو ڈبل کر لیں. تو آپ کو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی نیٹ, آپ کا جیسے ایک بڑا فیمس آتا جاتا رہتا ہے فیشن کبھی بہت, تو آپ اس کو ڈبل آپ اس کو کر لیں. میری ایک آنٹی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شی از ویری ویل ڈریسڈ اور بڑی مشہور ہیں جب بھی کوئی لیٹسٹ چیز ہوتی ہے. اور جب نیٹ کا فیشن آیا تو میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے فیشن کیا بٹ انہوں نے پراپر لائننگ لگائی دوپٹے پہ بھی اور قمیض پہ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں اس کی نمائش کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے بہترین لباس اللہ کے لیے تقوی کا لباس ہوتا ہے, اور ہم اس کے بعد جوڑوں کی نمائش لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کس والیوم کا, کس برانڈ کا پہنا ہوا. تو بہرحال یہ بھی تبرج ہے, کپڑوں کی نمائش. چوتھی بات آ جاتی ہے رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا. اب لک ایٹ یور چال, گیٹ جس کو کہتے ہیں, آپ چلتی کیسے ہیں. اب آپ نے جب نیا کپڑا یا کوئی چیز پہنی ہوتی ہے تو آپ بڑے لہرا لہرا کر بڑے طریقے سے ایسے جس کو کہتے ہیں نا پرومیننٹ ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیسی چال چلتے تھے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم جما کے چلتے تھے, نظریں جھکا کے چلتے تھے. وہ ایسے چلتے تھے جیسے چوٹی سے کوئی انسان نیچے اتر آ رہا ہو. آپ کو پتا ہے جب آپ پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں تو کیسے اترتے ہیں, آپ فل فوکسڈ ہوتے ہیں کہ میرا ہر قدم قریب قریب ہو اور جمع ہوا ہو اور نظریں نیچے ہوں,
تاکہ آپ گر نہ سکیں. تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری بھی چال ایسے ہو، پاکیزہ چال. آپ کو پتہ ہے آج کل کے آج کل کیا آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہی ہوگا نا، ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہوگی نا تو لوگ وہیں سے سیس کر لیتے ہیں یہ شریف عورت ہے، یہ کیسی عورت ہے. اس کی چال، اس کی نظریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں. بہرحال اپنی رفتار، اپنی جو چال ہے اور اس کی جو چال کی جو رفتار ہے، اس کی جو جو چیزیں ہیں اس پہ اپنے آپ کو بھی کریکٹ کریں، اپنے بچیوں کو بھی ریکٹیفائی کریں کہ کس طرح چلنا ہے. پھر پانچویں چیز تبرج میں جو آ جاتی ہے وہ خوشبو آ جاتی ہے، پرفیومز آ جاتی ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، ایک مفہوم ہے حدیث کا، کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت پرفیوم لگا کر چلتی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو آ جاتی ہے تو اسے غسل نجابت کی طرح غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈرانے والی، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. اس پہ میری بہت سی سسٹرز کہیں گے اچھا تو پھر خوشبو نہ لگائیں، ہمیں جو پسینے کی. جی آپ ضرور لگائیں. کچھ لوگوں کو اسمیل کی، آپ کی کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں سویٹنگ گلینڈز، کچھ بہت ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو ڈیوڈرنٹس وہ سب چیزیں لگانی پڑتی ہیں، پر آپ اتنا لگائیں کہ وہ خوشبو آپ تک محدود رہے. ہم تو خوشبو لگاتے نہیں، انڈیلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر گاڑیوں میں بھی رکھی ہوتی ہیں اور پھر بیگ میں بھی رکھی ہوتی ہیں کہ بس ذرا فٹافٹ میں بتاؤں کہ جی میں نے بہت زیادہ پرفیوم لگائی ہو یا میں یہ برانڈ کا پرفیوم استعمال کرتی ہوں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس کو ایک نظر میں دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. تبرج میں 5 چیزیں آتی ہیں: جسم کے محاسن کی نمائش، زیورات کی نمائش اور ان کی جھنکار، تیسرا پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش، رفتار میں بانگ پن اور ناز و ادا، اور 5واں خوشبو. تو یاد رکھیے گا تبرج برج سے نکلا ہے، برج پرومیننٹ، ابھار. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں بھی جو نشیب و فراز ہیں ان کے ابھار بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے تبرج میں آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی آپ نے کور کرنا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جلباب کا، پردے کا تھوڑا سا اور مزید آئے گا، ابھی آگے دیکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا بات کی؟ ابھی تک ہم نے صرف یہ آیت کا ٹکڑا کیا. اس میں ابھی تک ہم صرف پہلے 2-3 الفاظوں پہ آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ. اب نیکسٹ سٹیپ آگے آتا ہے، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو. اب یہ خاص طور پہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کریں، کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ کریں، ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے اے پیغمبر کہ اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے. اب یہاں پہ نماز، روزہ، اطیع اللہ اور اطیع رسول کا حکم دے کے اہل بیت کو حکم دیا جا رہا ہے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت یا اہل خانہ، یہ گھر والے، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں. ان سے مراد کسی مرد کی بیوی یا بیویاں تو ضرور شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو کانٹیکس جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ازواج النبی کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور اگر اولاد ہو تو وہ بھی اہل بیت میں شامل سمجھی جاتی ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے ایک فرقے نے اہل بیت سے ازواج النبی کو تو خارج کر دیا اور اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا. اور اسی کی بنیاد پر امام احمد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں حضرات کو ایک چادر میں لے کے کہا تھا اللہم حولا ای اہل البیت، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. حالانکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف یہ تھی کہ اے اللہ تطہیر کے اس پاکیزہ عمل میں میری اولاد کو شامل کر لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ سیاق و سباق میں خطاب ازواج النبی سے تھا، آپ کی اولاد سے نہیں تھا. تو بہرحال آگے کہا گیا کہ اہل بیت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا میل کچیل دور کر لیں. رچس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو، اور اس سے مراد وہ حرکات اور وہ ایسے ایکشنز ہیں جن سے نعوذ باللہ بے حیائی سے تعلق ہوتا ہے، جس سے آپ کا شہوانی جذبات میں سیکس اروزل ہو جاتا ہے. اور سیاق و سباق میں بھی یہی چیز بیان کی جا رہی ہے. اور رچس جو ہے اس کی بڑی بڑی اس کی وسعت ہے، اس کے ورڈ میں بہت زیادہ، اس کی جس کو کہتے ہیں نا بہت سے یہ جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ اس کی میننگز ہیں. اس سے مراد آپ کا شرک بھی آ جاتا ہے رچس میں، کفر بھی آ جاتا ہے،
نفاق کی گندگی بھی آ جاتی ہے، اخلاق رذیلہ کی گندگی بھی آ جاتی ہے، آپ کی ظاہری نجاست بھی آ جاتی ہے. اور یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ازواج نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جاہلیت کے دور والی نمود و نمائش کی بجائے کیا کرو، ان کو ریمیڈی بتائی جا رہی ہے. نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کو خرچ وغیرہ کے مطالبات کر کے پریشان نہ کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے پاک اور صاف کرتے. جی ابھی تک اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کیونکہ بہت بہت امپورٹنٹ آیات ہیں اور جس کے سلسلے میں بہت بہت بحث ہوتی ہے. اچھا جی، اب اگلی آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 34. وَذْكُرْنَا، اور یاد کر رکھو. کیا یاد رکھو؟ ماں، جو یتلا، جو تلاوت کیا جاتا تھا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوت، فی میں، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیفن، لطیف، باریک بین، خبیرن، باخبر. تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 34. اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے. اب یہاں پہ اللہ کی دو صفات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ منیوٹس ڈیٹیلز ہماری جانتا ہے. اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وَذْكُرْنَا، کہا جا رہا ہے کہ پڑھو. اب ازواج مطہرات کی ایک اور بڑی ذمہ داری ان کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا تعلق علم اور حکمت کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور خاص طور پہ دین کے علم کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک رہنما گھرانہ تھا، اور دوسروں کو بتانے کے لیے جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں خطاب براہ راست ازواج مطہرات کو ہے، اور احکامات ان کو دیے گئے ہیں، جیسے کہ مرد حضرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے ازواج محترمات کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اور اسی میں ہم دیکھیں، ہم ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ ایک دن حدیث میں ازواج مطہرات کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یعنی کہ ازواج مطہرات کی بات کی جائے تو ایک طرف نمبر 1 پہ ان کی ذاتی عبادات کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. پھر دوسری طرف تعلیم کی بات کی جا رہی ہے کہ علم سیکھیں اور سکھائیں. اور تیسری طرف اپنی حدود، ان پابندیوں اور ان لمٹس کی بات کی جا رہی ہے جو خاص طور پہ ایک عورت کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد باقی تمام مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ صفات مردوں کے ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں. حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات نے کہا، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، عورتوں سے خطاب نہیں کرتے. جس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے حکمت، دانائی، اس کو حاصل کریں کہ تم اپنے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. یعنی کہ یہاں پہ 2 باتیں کہی گئی ہیں. اب وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 میں آگی اللہ کی آیات یعنی کہ قرآن، اور حکمت سے موسٹلی لوگ، اور اس میں مراد جو ہے اسکالر زیادہ کہتے ہیں اس سے مراد حدیث ہے، سنت نبوی مراد ہے. تو وَذْكُرْنَا کے یہاں پہ اب یہاں پہ تبلیغ دین اور ازواج کا کردار یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے نمبر 34 میں، کہ وَذْكُرْنَا کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے یاد رکھو، دوسرا معنی ہے بیان کرو. اور پہلے معنی کے لحاظ سے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے، لہٰذا تم اس بات کو خوب یاد رکھو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو. اور اس معاملے میں تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے، اور تمہیں اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرنا ہے. اگر ہم دوسری میننگ میں دیکھیں کہ بیان کرو، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَذْكُرْنَا کی جو کچھ تم آیات الہی اور حکمت کی باتیں سنو اور دیکھو، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرو. کیونکہ زندگی کا ایک اہم پہلو یا گھریلو زندگی سے متعلق بہت سے امور ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف بھی ہر چیز وہ سیو ہے، اور وہ پرائیویٹ لائف جس طرح ان کا اپنے ازواج کے ساتھ تعلق تھا، اور جس طرح ان کا ساتھ سلوک تھا، اور جس طرح ان کے ساتھ بات کی تھی، وہ ہمیں ان ازواج مطہرات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا.
تو حکمت کا معنی صرف دنائی کی باتیں نہیں ہوتی، پھر اس کی بھی دو قسمیں سوری ٹائپس ہیں. ایک حکمت علمی یعنی کہ آیات قرآنی، اور دوسری حکمت عملی یعنی کہ احکام الہی کو عملی طور پہ نافذ. جیسے میں نے بھی آپ کو بھی کلیئر بتایا کہ ایک جگہ بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کرتی رہے، قرآن کو پڑھیں، اور دوسرا حکمت سے مراد سنت نبی ہے. ہاں، آپ زبانی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر امت کو سمجھا دیں یا کسی حکم پہ عمل کر کے امت کو دکھا دیں تو یہ سب کچھ حکمت کے مفہوم میں آ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حکمت صرف سنت نبوی میں ہے، بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے. اس لیے قرآن کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے. مثلا آپ قرآن میں دیکھیں، تقریباً 700 مقامات پہ نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، مگر اس کی مکمل ترکیب کسی ایک جگہ بھی مذکور نہیں. اور یہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ نماز ادا کرنے کا طریقہ. یہ حکمت اور حکمت عملی ہمیں جو ہے اللہ کے رسول ان کی سنت سے ملتی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صحابہ کو تشہد اس طرح پڑھاتے اور یاد کراتے تھے اور پھر سنتے تھے جیسے قرآنی آیات پڑھاتے تھے. اور حکمت علمی اور عملی، علمی اور عملی دونوں قرآن میں مذکور نہیں، اور یہی حال باقی سب احکام کا ہے. تو گویا قرآن کے حکیم ہونے کے باوجود حکمت کا کثیر حصہ سنت نبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں لازم و ملزوم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، پر ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے وہ ہمیں حکمت سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج خاص طور پہ یہ ایک ان کو تاکید کی گئی کہ وہ قرآن پڑھیں اور حکمت اور سنت نبوی کو فالو کریں. اور پھر ہم تمام عورتیں کو بھی کہا گیا کہ یہ قرآن، اور پھر تمام عورتوں کے علاوہ تمام انسانیت کو ہی کہا گیا کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ ہے تو اپنے قرآن اور سنت سے رجوع کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنی شریعت کو قرآن اور سنت کی نظر سے اور سنت ہی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے. ہم کون سا عمل کس قرآن اور سنت کے لیے کرتے ہیں، یا اس میں ہمارا کوئی پرسنل موٹیو ہے، یا لوگوں سے ڈر سے کرتے ہیں، یا کوئی جو بھی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے، ہمارے جو دل کے اندر کی باتوں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے. یہ آیت نمبر ہماری 34 ہو گئی. جی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.